नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रूम बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा। आयत नंबर 52। फ़इन्नका पस बिलाशुबा आप ला तुस्मिउल मौता नहीं सुना सकते मुर्दों को, वला तुस्मिउस सम्मद दुआ और नहीं आप सुना सकते बहरों को अपनी पुकार। इज़ा जब वल्लौ वो लौट जाएं मुदबिरीन पीठ फेर कर। आयत नंबर 53। वमा अंता और नहीं है आप बेहादिल उम्ये हदायत करने वाले अंधों को अन ज़लालतिहिम उनकी गुमराही से, इन तुस्मिओ नहीं आप सुना सकते इल्ला मगर मैं युमिनो उन्हीं को जो ईमान लाते हैं बेआयातना हमारी आयतों पर, फ़ाहुम चुनाचे वही हैं मुस्लिमून मुसलमान फरमाबरदार। आयत नंबर 54। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है जिसने खलक़कुम पैदा किया तुमको मिन ज़ोफ़िन कमज़ोरी की हालत से, सुम्मा फिर जाला उसने बना दी मिन बाद ज़ोफ़िन कमज़ोरी के बाद कुव्वतन कुव्वत, सुम्मा फिर जाला उसने बना दी मिन बाद कुव्वतिन कुव्वत के बाद ज़ोफ़न कमज़ोरी व शैबा और बुढ़ापा। याखुलु को वो पैदा करता है माँ जो यशाओ वो चाहता है, व हुवल अलीमुल कदीर और वही खूब जानने वाला बड़ी कुदरत वाला है। आयत नंबर 55। व यौमा और जिस दिन तक़ूमुस्साअतु कायम होगी क़यामत, युक़सिमुल मुजरिमूना कसमें खाएंगे मुजरम, माँ के नहीं लाबेसु वो ठहरे, गैरा साज सवाए घड़ी भर के, कदालिक इसी तरह कानू थे वो यूफ़कून वो दुनिया में फेरे जाते हक़ से। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 52। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम बिलाशुबा आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। ए मेरे नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। यानी जिस तरह मुर्दे फ़हम व शऊर से आरी होते हैं, इसी तरह ये आपकी दावत को समझने और उसको कबूल करने से कासर हैं। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता ए मेरे नबी आप बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता था कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, फिर यहाँ पे बिलाशुबा का भी लफ्ज़ आ गया, तर्जमा आ गया कि बिलाशुबा आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो आपके उम्मती कैसे मुर्दों की बात सुन लेते हैं, या मुर्दे आपकी बात उम्मतियों की जो ज़िंदा है उनकी बातें सुन लेते हैं। यहाँ पे ये समा मौता का जो मसला है वो हल होता है। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता ए मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउस सम्मद दुआ और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं। ना आप मुर्दों को सुना सकते हैं और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं। यानी आपका वाद व नसीहत उनके लिए
بے اثر ہے، جس طرح کوئی بہرا ہو تو اس کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اے میرے نبی، آپ مردوں کو سنا بھی نہیں سکتے اور آپ کی بات وہ سن بھی نہیں سکتے، بہرے بھی نہیں سن سکتے۔ ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں۔ یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ پھیر کر جانے والے ہیں۔ حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے۔ آیت نمبر 53، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت دل کی بہنائی سے محروم ہیں۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ضلالت اور شرک کی جس گمراہی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں؟ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے مؤثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ فہم مسلمون، لہذا اے میرے نبی وہی فرما بردار ہیں۔ کون؟ جو آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہماری آیتوں کو سن کر آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فہم مسلمون، لہذا وہی فرما بردار ہیں، یعنی حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیروکار، اس کے متبع، قرآن و سنت کے متبع، وہی ہدایت یافتہ ہیں اور وہی مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 54، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری سے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے مختلف اطوار سے، مراحل سے انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، جو اس کے مختلف مرحلہ وار جو اطوار ہیں۔ وہ ضعف، کمزوری کی حالت سے مراد نطفہ ہے، یعنی قطرہ آب ہے اور یا عالم طفولیت ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، یعنی جوانی، جس میں قوائے عقل و جسمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو قوت دی، یعنی جوانی آپ کو دی۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری دی اور بڑھاپا دیا۔ کمزوری سے مراد کہولت کی عمر ہے، جس میں عقل و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے سے مراد شیخوت کا وہ دور ہے جس میں ضعف، کمزوری، بڑھاپا بڑھ جاتا ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے اور گرفت کمزور ہو جاتی ہے، بال آپ کے سفید ہو جاتے ہیں اور تمام ظاہری اور باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے انسان کے یہ 4 بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے دوسرے چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے ان کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے ایجاد بیان کی شرح ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یکے بعد دیگرے
ان حالات و اطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے، یہ پہلا مرحلہ، اس کی اصل مٹی ہے، یعنی اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منی پیدا ہو جاتی ہے جو رحم مادہ میں جا کر اس کے وجود اور تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے۔ پھر وہ نطفہ، اور نطفے سے علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، جن کو اوپر گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اس میں پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے، پھر بتدریج نشو و نما پاتا ہے، بچپن ہے، بلوغت ہے، جوانی ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، اور پھر بتدریج رجعت قہقرہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کہولت ہے، شیخوت ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، حتیٰ کہ اس کو کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ انہی چیزوں میں ذوف اور قوت بھی ہے جس سے انسان گزرتا ہے، جس طرح کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ بڑا قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 55، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ ساعت کے معنی ہیں گھڑی، لمحہ، مراد قیامت ہے۔ اس کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا وقوع جب اللہ چاہے گا ایک گھڑی میں ہو جائے گا، واقع ایک گھڑی میں ہو جائے گی، یا اس لیے کہ یہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے۔ دنیا میں یا قبروں میں اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ جتنا عرصہ بھی رہے ہوں گے ان کے علم میں ہی ہوگا، اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو ان کا حلف جہالت پر ہوگا، کیونکہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ جو وہ قسم اٹھائیں گے وہ جہالت کی حالت میں ہوگا، کیونکہ وہ قبر کی مدت کو نہیں جانتے کہ کتنی دیر وہاں ٹھہرے۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرت کی شدائد اور ہولناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کو گھڑی کی طرح ہی لگے گی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ افک الرجل کے معنی ہیں سچ سے پھر گیا، مطلب ہوگا کہ اسی پھرنے کے مثل، اسی پھرنے کے مطابق وہ دنیا میں پھرتے رہے یا بہکے رہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔